आज DGISPR ने कहा कि जो अंदर बैठा हुआ है यानी मरीज है, हुकूमत को सिवाय अपनी हुकूमत के बचाने के और कुछ नजर नहीं आ रहा। आप अपने इक़्तिदार की बात न करें, अवाम की बात करें। कह तो असद उमर साहब ठीक रहे, इस वक्त मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। आज अवाम रोएगी, कल को आपने जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान, अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज DGISPR ने इमरान खान को ज़हनी मरीज करार दे दिया। इसकी नौबत क्यों आई? उसके साथ साथ आज बात करेंगे कि सलमान अकरम राजा पर भी अदम एतमाद हो गया कि भाई, और सारी वो जो पार्लिमानी कमेटी थी उन्होंने अदम एतमाद कर दिया, वो समझते हैं कि नहीं, इनको नहीं होना चाहिए। और तीसरा, असद उमर ने आज मईशत को बिल्कुल ज़ईफ एक माई बना दिया और इस तरह पेश किया कि बिल्कुल ही ज़ईफ माई है ये। उस पर भी आज बात करेंगे। नाज़रीन, आज पार्लिमानी कमेटी जो है PTI की है, उन्होंने सलमान अकरम राजा पर आज अदम एतमाद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ कानून दान है, ये कानून को बेहतर तौर पे आगे लेके जा सकते हैं, अदालतों के अंदर ये सही तरीके से केसेस को प्लीड कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उन केसेस को भी सही प्लीड नहीं किया। और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि जब भी कोई इमरान खान साहब से बात होती है, ये बाहर आके हमें पूरी की पूरी बात बताते नहीं है और बात को गोल कर जाते हैं। ये किसी के कहने के ऊपर है, जिसकी वजह से ये सारी बात नहीं करते। ये सियासतदान नहीं है, बल्कि कानूनदान है। और कानूनदान भी इस तरह के हैं कि अदालतों में ये जाते हैं। लेकिन पार्लिमानी कमेटी का ये भी कहना था कि अदालतों से भी रिलीफ नहीं लेके दिया जा सकता, जबकि इतने बड़े कानूनदान हैं, या बानी PTI को रिलीफ नहीं दिलवा सकते। ये अख्तराफ वजह क्या है? अच्छा, अब ये भी उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा गालियां देते हैं, यानी आलिया हमजा को और बाकी जो लोग हैं उन सारों को ये गालियां देते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, यानी ये बर्दाश्त इनके अंदर है नहीं है। तो अगर बर्दाश्त नहीं है तो हम इनको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा इनको चेंज किया जाए या रिप्लेस किया जाए किसी के साथ और किसी और को लाया जाए। नाज़रीन, मैं तो ये कहूंगा कि शायद पार्लिमानी कमेटी को ये डर पड़ गया है, अगर सलमान अकरम राजा ही रहते हैं तो फिर हमारा तो नंबर नहीं आएगा। सो उन्होंने उन पे वाकई अदम एतमाद का इजहार जो किया है। अब मैं इस मामले में एक बात नाज़रीन आपके सामने ये जरूर करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा पे एतमाद किया और उन्हें पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। अब ये वो अंदर की बात बाहर नहीं आकर बताते या अदालतों से रिलीफ नहीं लेके दिया जा सकता, तो मैं पार्लिमानी कमेटी से इतना जरूर कहूंगा, तो फिर आप खुद ले लें जाके रिलीफ, आप खुद बात कर लें, आप खुद मुलाकातें कर लें। जबकि अगर बानी PTI ने या आपके जो लीडर हैं या बानी PTI हैं, वो अगर एतमाद करते हैं सलमान अकरम राजा पर, तो फिर मेरे ख्याल को बात रह तो नहीं जाती। और अगर पार्लिमानी कमेटी इस वक्त जो बात को उठा रही है, तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहूंगा कि आप अक्ल से इस वक्त बात करें, दानिश की बात करें। आप इस वक्त इस नाजुक मोड़ के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि इनको हटा दिया जाए, ये गाली गलौज करते हैं। यानी आज आपको याद आ रहा है 2 साल से तो वो इस जगह पे मौजूद हैं, किसी ने कभी कोई बात नहीं की। कभी मिसाल यूसुफजई ने ये बात नहीं की, आलिया हमजा से ने कभी ऐसी बात की। आज ये स्पेशली ये क्यों बात की जा रही है, किस मौके पर ये बात की जा रही है? होश के नाखुन लें और इन्हीं पे ये एतमाद करें। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पार्टी को सही बंदों की जरूरत है, और इस वक्त जो सही बंदे हैं आप उनको अपनी बातों से हटा देंगे, यानी उस बातें ऐसी करेंगे कि वो खुद ही कहेंगे जी हमने नहीं रहना, तो फिर पार्टी कौन चलाएगा, किस चीज को कौन देखेगा? खुदारा मेहरबानी फरमाए और आपस में ये जो लड़ाई झगड़े हैं इनको खत्म करें। नाज़रीन, जो मैं असल में जो बात करना चाह रहा था कि इस पार्टी का जो नौजवान है वो ये कहता है कि इमरान खान है तो पार्टी है, और अगर पार्टी है तो इमरान खान है। अच्छा, अब इमरान खान साहब अगर इतना एतमाद सलमान अकरम राजा पर कर रहे हैं, तो फिर पार्लिमानी कमेटी कौन होती है कि अपने बानी के फैसले को ये कह दे कि वो गलत है? इसका मतलब तो यही लिया जाएगा ना कि बानी ने गलत फैसला किया था, गलत बंदा चूज किया। तो फिर अगर बंदों की बात आ जाएगी ना कि किस किस की सिलेक्शन ठीक है या किसकी सिलेक्शन नहीं है, तो फिर अगर मैं ये बात करूंगा तो फिर बहुत सारे नाम ऐसे आ जाएंगे कि जिससे अंदाजा होगा कि ये सिलेक्शन जो उस वक्त हुई है कि भी इसको यहाँ लगा दें, ये पार्टी का ये सरबराह होगा, ये पार्टी में ये करेगा, तो क्या फिर मैं बता दूं कि आप खुद ही समझ जाएंगे। अब नाज़रीन, असद उमर साहब कुछ फरमाते हैं जो कभी
صف اول کے لیڈر ہوا کرتے تھے اور مجاہد اعظم ہوا کرتے تھے اور اگلی صفوں پر سیاست کیا کرتے تھے، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، جو صحیح ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت وہ ختم ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹرز ہڑتال کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، روزگار نہیں ہے۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے حکومت کو سوائے اپنی حکومت کے بچانے کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، کل یہ بات یعنی ہوا کرتی تھی کہ وہ جو برین گین ہے اور برین ڈرین ہو رہا ہے، تو جب یہ بات سامنے آئی کہ واقعی برین ڈرین ہو رہا تو ایئرپورٹوں پہ روکنا شروع کر دیا کہ بھائی تو نہیں جا سکتا۔ وہ بھائی کو بندہ اگر 10 سال سے وہاں پہ کام کر رہا ہے، بھائی آپ نہیں جا سکتے، وہ کوئی پڑھائی کرنے جا آپ بھی نہیں جا سکتے۔ یعنی برین ڈرین جون سا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اب نہیں جانا، یعنی اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں پہ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ نہیں ٹھیک تھا، اب ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ جو شارٹ ٹرمڈ ہوتی ہیں نا چیزیں، یہ اچھی نہیں ہوتی، لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، لانگ ٹرم سوچنا چاہیے۔ اب جو اسد عمر کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ تو صحیح رہے ہیں، اب آج آپ اندازہ کریں ناظرین کے ٹرانسپورٹرز نے کہہ دیا اور دھمکی لگا دی کہ ہمیں آپ اندر کر دیں، ہمیں آپ مار دیں، ہم ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ضرور کریں گے۔ اچھا، جو زراعت ہے اس وقت اس کا برا حال ہوا پڑا ہے، جو حالیہ سیلاب نے کچھ علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور وہاں پہ تو زراعت یعنی وہاں تو 4 فٹ ریت وہاں پہ جمع ہو گئی، یعنی پہلی فصل بھی خراب ہو گئی، اگلی فصل بھی نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین جو ریٹس ہیں، بیج کے ریٹس ہیں، کھاد کے ریٹ ہیں، یا جو زرعی ادویات ہیں ان کے ریٹ ہیں، اس حد تک آسمانوں کی بلندی کو چھو رہے ہیں، لیکن جو فصل کا ریٹ آتا ہے وہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ کہہ تو اسد عمر صاحب ٹھیک رہے ہیں کہ اس وقت معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور معیشت واقعی وہ جو مائی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ مائی بڈھی ضعیف ہو گئی ہے، تو یہ معیشت کا اس وقت حال یہ ہے۔ لیکن ناظرین میں پھر کہوں گا، جب اسد عمر صاحب کو آگے لگایا گیا تھا کہ آپ سمجھا اسد عمر صاحب نے اس وقت بانی پی ٹی آئی سے کہا کہ میں جناب بڑا ایک ریولوشن لے کے آؤں گا، تو پھر ناظرین آپ تو دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ خود بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ پھر ہوا کیا، کہ پھر ان کو اس عہدے سے ہٹانا پڑا کہ آپ نے تو معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ناظرین آپ کو تو وہ وقت بھی تو یاد ہے نا کہ جب یہ خود ہی سیاست سے سائیڈ لائن ہوئے اور انہوں نے کہا جی میرا تو تعلق ہی نہیں ہے پی ٹی آئی سے، اور وہ جو اسد عمر صاحب ہیں وہ سیاست سے بھاگ گئے، یعنی علیحدہ ہو گئے۔ آج کس حیثیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب معیشت کی تو جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، بالکل معیشت ختم ہو گئی ہے، اور ہر جگہ پہ نقصان سے نقصان ہو رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پھر یہ بھی کہا کہ حکومت نے 7-8 کمیٹیاں بنا دی ہیں، کمیٹیاں کوئی حل نہیں ہے۔ تو اگر حل نہیں ہے اس وقت آپ نے حل کیوں نہیں دیا، جس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی اور آپ نے اس گورنمنٹ میں کوئی حل بھی نہ دیا، اور پھر بھاگ گئے اور پھر کہا جی مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کرے عوام، کیا کرے؟ سب کو تو ووٹ دے کے وہ لے کے آتی ہے عوام، اور کہتی ہے اس دفعہ شاید کو ہمارا مداوع ہو جائے گا، ہمارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ کون مداوع کرے گا؟ یعنی اگر پیپلز پارٹی آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، کوئی نہ۔ مسلم لیگ نون آئی، کوئی نہ۔ ایون کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہے وہ تو چاہتے تھے نا کہ ملک ترقی کرے، اور باہر کے جو ان کی خارجہ پالیسیز تھیں وہ بڑی ٹھیک تھیں، لیکن ان کے اپنے بندے نااہل تھے، اور وہ نااہلی ان کو آج اس اسٹیج پہ لے کے آ گئی۔ اگر وہ نااہل اپنے ساتھ، وہ تو سمجھتے تھے نا کہ یہ اہل ہے، لیکن بیسیکلی تو وہ نااہل تھے۔ لیکن آج جس پوزیشن میں بانی پی ٹی آئی آ گئے تو ساتھیوں نے کیا نا سارا کچھ۔ ناظرین اب میں ذرا صورتحال جو اس وقت ملک کی بنی ہوئی ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ آج ڈی جی آئی پی آر نے کہا کہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی عمران خان کو کہا کہ جی ذہنی مریض ہیں، کیونکہ وہ فوج کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی دکھائے، اور پھر یہ کہا کہ یہ ذہنی مریض ہیں اور فوج کو بیچ میں نہ گھسیٹیں، اپنی سیاست کے، اپنی سیاست آپ کریں۔ فوج تو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو ختم کر رہی ہے، تو اپنی فوج کو آپ خود خراب نہ کریں، کچھ اس طرح کی باتیں مت کریں جس کی وجہ سے لوگوں میں جگہسائی ہو، اور لوگ فوج کے بارے میں بات کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز بہتر ہے۔ آپ اپنی سیاست کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ اپنی سیاست کریں۔ تو ناظرین میں تو پیٹتا پھر رہا ہوں، میں اپنے متعدد ویلاگز میں یہ کہتا ہوں، ابھی میں نے پرسوں چوتھ بھی ایک ویلاگ میں نے اپنی بات کہی کہ اس سب کو ایک جو ہے میثاق جمہوریت کرنی پڑے گی۔ 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنایا کرتے، 1.5 اینٹ کی اگر آپ مسجد بناتے ہیں تو اس کا وہاں کون آئے گا نمازی، اور کون آئے گا وہاں پہ بات کرنے کے لیے، وہاں جماعت کرانے کے لیے، نماز کے لیے؟ ہمیشہ سب، میں نے کل بھی کہا تھا
کہ جب وہ خانہ کعبہ میں وہ جو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ جو خانہ کعبہ میں حجر اسود کا جب آیا تھا تو سارے ایک مسئلہ بن گیا کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، جیسے آج پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں ہم بڑی ہیں ہم بڑی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سو وائز ڈیسیژن تھا اور انہوں نے چاروں کونوں کو ان بڑے بڑے قبیلے کے سربراہوں کو کھڑا کیا اور نصب کر دیا. اگر آج بھی تمام سیاسی جماعتیں ایک میثاق جمہوریت کر لیتی ہیں تو جو پچھلے 79 ایئرز سے یعنی 89 سال سے جو ایک نقصان ہوا ہے ملک کا، اگر آج یہ تمام میثاق جمہوریت کر لیتی ہیں جماعتیں اور اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے اگر یہ کوئی کام کرتی ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے، تو وہ دن دور نہیں ہے. یعنی اگر 79 سال لگ گئے ہمیں کھونے میں، بہت ساری چیزیں ہم نے کھوئی جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، اور پھر تو میرے خیال ہے چند سال درکار ہے کہ وہ جو کھوئی چیزیں بھی واپس مل سکتی ہیں. اقتدار تو صرف مت دیکھیں، آپ اپنے وقار کو دیکھیں کہ ہمارا وقار کیا ہے. اچھا پھر وقار عوام کے ساتھ ہے. اگر عوام کا وقار ہے تو جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی وقار ہے، اور اگر عوام بے توقیری ہو گئی تو اس وقت جو سیاسی جماعتوں کی جو صورتحال ہے جو بے توقیر ہو رہی ہیں تو پھر ہوتی رہیں گی. ناظرین میں تو پھر اتنا ہی کہوں گا آخر میں کہ فوج کو ہر معاملے میں مت گھسیٹیں. میں نے کل بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. آپ اپنی ملک کے اداروں کو اس کے خلاف مڈ تھروئنگ مت کریں. اگر فوج، اچھا کیا خیال ہے کہ انٹیلیجنس کے ادارے دیکھ نہیں رہی ہوتے سیاستدانوں کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب انٹیلیجنس کا ادارہ صرف لڑتا نہیں ہے کہ فوج نے صرف ایک لڑائی لڑنی ہے، انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ملک کے اندر بھی جو غدار ہیں ان کو بھی تو نکالنا ہے انہوں نے، تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ یہ تمام چیزیں خود کریں گے اس طرح کی، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ پھر کیا کریں گے؟ تو اگر آپ خود ٹھیک ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کو بھی بات کرنے کا موقع ہو، تو کیوں ہو؟ ناظرین اگر میثاق جمہوریت ہو جاتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ ووٹ کو عزت دو. زرداری صاحب کو بھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور پھر پی ٹی آئی کو بھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اگر مجھے سائیڈ لائن کیا گیا تو نتائج خطرناک ہوں گے. تو پھر اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو سیاسی جماعتیں اگر اس طرح کی باتیں کریں گی تو پھر سننے کے لیے بھی تو تیار رہے نا. آپ جو کرتے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا. جیسے کوئی بھی بندہ کوئی ایسا کوئی گناہ کر رہا تھا تو اس وقت اسے نہیں پتا ہوتا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے جو سجے کھبے بٹھائے ہوئے ہیں فرشتے وہ لکھ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو اس طرح جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، یہ ایسے نہ کریں. آپ اپنے اقتدار کی بات نہ کریں، عوام کی بات کریں، ملک و قوم کی بات کریں، ملک کی سلامتی کی بات کریں، عوام کی سہولت کی باتیں کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میثاق جمہوریت ہو جاتا ہے اور ہر بندہ اپنے ڈومین میں کام کرتا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بہت زیادہ ترقی کر جائیں. ناظرین آخر میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ جب تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اگر یہ ایک پیج پر آ جاتی ہیں تو خدا کی قسم کرپشن ختم ہو جائے گی. ادارے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں گے اور کوئی شخص بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ فلاں کرپٹ ہے فلاں کرپٹ ہے. یعنی کوئی یہ کل کو یہ بھی نہیں کہے گا میں پیٹ پھاڑ کے نکلوا لوں گا، میں ان کو میں گلیوں میں گھسیٹوں گا. کل کو کوئی یہ بات نہیں کر سکے گا. لیکن اگر میثاق جمہوریت ہوتی تو دل سے، ناظرین یہاں سے ہونا چاہیے، استر سے نہیں، یہاں سے ہونی چاہیے. اور کیوں ہونی چاہیے؟ کہ اگر خدا نے عزت دی ہے، خدا نے اگر مقام دیا ہے، خدا نے اگر رتبہ دیا ہے تو بھائی اس خدا کا تو خیال کر لو جس نے اتنے مقام دیا. جواب تو دینا ہے نا. کون رہ گیا؟ کوئی بڑے سے بڑے، سب سے بڑے وہ بھی بڑے، سب چلے گئے. رہا ایک نام خدا کا، سب نے چلے جانا ہے اور جواب سب نے دینا ہے. آج عوام روئے گی، کل کو آپ نے جواب دینا ہے. کل کو آپ نے جواب دینا ہے کہ عوام کو روتا ہوا چھوڑ کے میں آؤں تو مالک مجھ سے غلطی ہوگی. اس وقت غلطی کی کوئی معافی نہیں ہوتی. ناظرین اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے. ناظرین آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ میں انتظار کروں گا. مجھے اجازت دیجیے اور چلتے چلتے میری وہی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.